वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे गुज़िश्ता रोज़ लाहौर के अंदर जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में वकला की जानिब से तशद्दुद, तोड़फोड़ और हंगामा आराई की गई। इसका निशाना बने ना सिर्फ डॉक्टर्स और मरीज़ बल्कि सियासतदान भी। सूबाई वज़ीर फैज़ुल हसन चौहान साहब भी जब वहाँ पहुँचे तो वकला ने उनकी भी मार कुटाई की। पंजाब हुकूमत ने इस वाक़े के ऊपर इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है और कहा है कि जो मुलव्विस वकला हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अभी तक जो इतलात आ रही हैं तो पता चल रहा है कि 40 से ज़्यादा जो वकील हैं उनको हंगामा आराई और दहशत फैलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी तरफ जो पंजाब बार काउंसिल है उसने सूबे भर में हड़ताल कर दी है और कह रहे हैं कि जो तशद्दुद था उसकी जिम्मेदारी PIC के डॉक्टर्स पर डाली गई। पंजाब पुलिस ने जो गिरफ्तार किए हैं वकला उनको लाहौर की जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है उसमें भी पेश कर दिया गया है। मगर इशू ये है कि ये जो हमने तशद्दुद का वाक़या लाहौर के अंदर देखा ये पहला वाक़या नहीं है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जब से 2007 के अंदर वकला की मूवमेंट शुरू हुई थी अदलिया के हक़ में और उनकी जुडिशरी की रेस्टोरेशन के लिए, उसके बाद से हमने बहुत दफ़े ऐसे वाक़यात देखे हैं जिसके अंदर वकला जो हैं वो तशद्दुद का इस्तेमाल करते हुए पाए गए हैं। और अब तक तो ये सूरत हाल हो गई है कि वकला गर्दी पाकिस्तानी जो लैंग्वेज है या हमारी आम रोज़ की बातचीत की ज़ुबान है उसके अंदर एक लफ्ज़ बन गया जिसका मतलब सभी जानते हैं। वजह क्या है, क्यों इतने ज़्यादा वाक़यात होते हैं जिसके अंदर वकला जो हैं इस तरह के हरकत करते हुए पाए जाते हैं। जजेस के ऊपर भी हमें बहुत सारे वाक़यात का मालूम है जो 2007 के बाद सामने आए हैं कि वकीलों ने उनकी मार पिटाई की है, जजेस को इंटिमिडेट किया, स्पेशली जो लोअर कोर्ट्स के हैं। पुलिस के साथ भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं। क्या ये जो यंग वकील हैं, जो नौजवान वकील हैं, क्या ये उनकी तरफ से इस तरह के वाक़यात जो है वो ज़्यादा सामने आते हैं या मसला कुछ बार पॉलिटिक्स का भी है? इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अकरम शेख साहब। वेलकम टू द शो। सीनियर माहिर कानून हैं और फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। और हमारे साथ मौजूद हैं इरफान कादिर साहब जो सीनियर कानूनदान हैं और साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। अकरम शेख साहब आपसे शुरू करूंगी। ये बताएं सर कि ये जो इतनी आजकल बात हो रही है और बहुत तनकीद हो रही है कि ये जो इस किस्म के वाक़यात होते हैं जिसके अंदर वकील पाए जाते हैं, लोग कहते हैं कि मसला असल में ये है कि अब जो बार्स हैं वो रेगुलेशन का उन्होंने काम छोड़ दिया है। वो वकीलों को डिसिप्लिन करने या उनको रेगुलेट करने में अब शायद इतनी इंटरेस्टेड नहीं रही। क्या आप इससे एग्री करेंगे? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करूँगा, इसलिए कि जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो बार काउंसिल्स हैं। बार एसोसिएशंस आर वॉलंटरी एसोसिएशंस ऑफ लॉयर्स और वो भी एक हद तक अपना डिसिप्लिन मेंटेन करती हैं। और जो बार काउंसिल्स हैं, सूबाई बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, बतौर अटॉर्नी जनरल के इरफान कादिर साहब पाकिस्तान बार काउंसिल के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहे हैं। एडवोकेट जनरल ऑफ ए प्रोविंस इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ ईच प्रोविंशियल बार काउंसिल। और पंजाब बार काउंसिल वो अदारा है जिसमें मैंने भी सर्व किया है। और बार काउंसिल के पास अख्तियार है कि जो मिसकॉन्डक्ट में मुलव्वस पाए गए वकला हैं उनका लाइसेंस भी मनसूख कर सकती है पंजाब बार काउंसिल। और पंजाब बार काउंसिल ने जो हड़ताल की कॉल दी है, आप यकीन रखें कि वो बहुत ऐसे वकला हैं उनमें जनाब मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब जैसे मुझसे भी मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। और उनकी जो क़यादत है वो मलका सलीम रखती है, बहुत सोच विचार के बाद वो कोई फ़ैसला करते हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कोई कमी नहीं है। प्रोवोकेटिव एनवायरनमेंट जो है वो नौजवान वकला को किसी ऐसे इंसिडेंट में वो प्रोवोक कर देता है कि वो ज़ब्त का दामन उनसे छूट जाता है। यानी मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मेरी बात सुनिए, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। आपने 2007 की बात की। 2007 is definitely a commencing era of this kind of reaction. आप देखें कुछ लोग इजहार राय के लिए बाहर निकले, उनके ऊपर इस कदर बेरहमी से बैटन चार्ज किया गया 2007 में
کہ ڈاکٹر پرویز حسن صاحب جیسے ایسے فاضل وکلا جو ہارورڈ کے تعلیم یافتہ ہیں اور جنہوں نے کبھی اونچی سانس بھی نہیں لی، تہذیب اور ضابطے کے پابند ہیں، ان کو بھی گرفتار کر کے وینز میں ڈاکٹر طارق حسن کو، بڑے بڑے جید اور نامور وکلا کو پولیس وین میں، گندی وینز میں پکڑ کے کر لیا۔ اس واقعے کو بھی 10 نہیں، سال گزر چکے۔ میں جسٹیفائی نہیں کر رہا۔ دیکھیں پہلی بات میرا کر رہی ہوں نا کہ اب اس بات کو 10 سال گزر چکے ہیں۔ گزارش یہ ہے، میں بالکل یہاں اگر کسی فاضل وکیل نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو میرا تو قول یہ ہے کہ کوئی حد ہی نہیں اس احترام آدمیت کی، بدی کرتا ہے دشمن اور ہم شرمائے جاتے ہیں۔ میرا یہ عارفہ نور صاحبہ، میری رائے یہ ہے کہ بہت سے لوگ کالا کوٹ پہن کر وکلا کو بدنام کرنے کے لیے، بہت سے لوگ کالا کوٹ پہن کر، میں عینی شاہد ہوں بہت سی ایسی واقعات کا، بہت سی ایسی میٹنگز کا جس میں تشدد ہوا، لیکن این ایس ایف کے لوگ، پی ایس ایف کے لوگ، نیشنلسٹ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے لوگ اور پیپل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے لوگ کالے کوٹ پہن کر آئے۔ ایک ڈاکٹر باسط نے قرارداد دی تھی 80 میں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے قتل کا ٹرائل ہو رہا تھا۔ سر یہ عرفان قادر صاحب کے پاس یہی آپ کے پوائنٹس لے کے جاتے ہیں اور ان سے بھی پوچھتے ہیں، عرفان صاحب اکرم شیخ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ 2007 واز ڈیفینیٹلی جو ہے کہا جا سکتا ہے کہ وہاں سے شروع ہوا، یہ آغاز ہوا اس تشدد کے واقعات کا، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریاکشن ہے کیونکہ اس موومنٹ کے دوران وکیلوں کے اوپر بہت زیادتی کی گئی، اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جو کالا کوٹ پہن کے آتے ہیں اور یہ حرکتیں کرتے ہیں وہ وکیل نہیں ہوتے، وہ وکیلوں کے بھیس میں اور لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے سر؟ میں تو صرف فیکٹس پہ بات کروں گا، میں اپنی رائے تو نہیں دوں گا، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ 2007 کے بعد وہ جو ایک لیول آف ڈیسنسی، لیول آف کرٹسی جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا ہمارے وکلا سے، جج صاحب سے، سم ہاؤ وہ ہمیں نظر نہیں آیا، اور جو لوگ اس تحریک جو 2007 کی تحریک تھی اس کے روئے رواں تھے اور جو اس میں سب سے آگے تھے، جس طرح کے علی احمد کرد صاحب تھے، اعتزاز احسن صاحب تھے، تو انہوں نے بھی ججز کے بارے میں بڑے سخت ریمارکس دیے اور انہوں نے کہا کہ ہم جو چاہتے تھے، جو اچیو کرنا چاہتے تھے، یا جس قسم کی عدلیہ کا ہمارے تصور تھا کہ اس قسم کی عدلیہ مارز وجود میں آئے گی، سم ہاؤ وہ مٹیریلائز نہیں ہو سکا۔ اور علی احمد کرد نے تو یہاں تک کہا کہ یہ جو جج صاحبان ہیں یہ تو فرعونیت کی حدوں کو چھو گئے ہیں، بلکہ فرعون کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، اور کچھ اسی طرح کے جذبات کا اظہار اعتزاز احسن صاحب نے بھی کیا۔ میں اپنے ویوز اس پہ نہیں دے رہا۔ عرفان صاحب معاف کریے گا، آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں کہ یہ انہوں نے اس جوڈیشری کے لیے کہا تھا جو ریسٹوریشن سے پہلے کی تھی یا بعد والی؟ بعد والی کے بارے میں یہ اس جوڈیشری کے بارے میں کہا تھا جو ریسٹوریشن کے بعد میں جو ریسٹور ہوئی ہیں ان کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا، اور یہ فیکٹ ہے، اور اکرم شیخ صاحب بھی اس بات پہ میرے سے اتفاق کریں گے کہ افتخار چودھری صاحب کے بعد کچھ چیف جسٹسز بھی ہمارے ایسے آئے جنہوں نے کہ بالکل قانون کو نہ صرف ہاتھ میں لیا بلکہ انہوں نے عدالت کو اس طرح سے سمجھا جیسے کہ ان کا وہ ذاتی کوئی فیفڈم ہے، اور سلائٹسٹ ڈفرنس آف اوپینین کو ٹالریٹ نہیں کیا، اور انہوں نے وکلا کو اس وقت تک ان کا پیچھا کیا جب تک کہ وہ، یعنی ڈفرنس آف اوپینین وہ ٹالریٹ ہی نہیں کرتے تھے۔ میں ان کے نام بھی نہیں لینا چاہتا، اکرم شیخ صاحب جانتے ہیں۔ میں 100% اتفاق کرتا ہوں عرفان قادر صاحب سے، میں بہت 100% اگریمنٹ ود عرفان قادر۔ جی تو سر آپ دونوں پھر عرفان صاحب تو if I can just تو آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ججز انٹالرنٹ تھے اس کی وجہ سے اب وکلا بھی انٹالرنٹ ہو گئے ہیں، کیا آپ یہ مطلب کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی بات کر رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں، مثلا ابھی بڑے ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ایک ہمارے چیف جسٹس تھے جو کورٹ روم میں گھس گئے، کورٹ روم کی پروسیڈنگز چل رہی تھی، وہ کورٹ روم میں گھس گئے، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ جو جج صاحب تھے، وہ ایڈیشنل سیشنز جج یا سیشنز جج، ان کے وہاں پہ ٹیبل پہ ایک موبائل پڑا تھا، اور کورٹ پروسیڈنگز کے دوران انہوں نے موبائل اٹھایا اور پھر ان کو ہلکا سا ڈانٹتے ہوئے موبائل اٹھا کے میز کے اوپر پھینکا۔ اب یہ چیز جو ہے یہ سارے پاکستان نے دیکھی،
تو جس دن یہ واقعہ ہوا تھا اسی دن کورٹ روم کا تقدس جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا، اور یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے ہو نہیں سکتا. اور یہ اس طرح کے واقعات اور بھی ہوئے جس میں کہ وہی جج صاحب جو تھے ایک ہسپتال میں گھس کے انہوں نے ڈاکٹرز کو ڈانٹنا شروع کر دیا. تو ینگسٹرز کو جب اس طرح کی مثالیں سامنے نظر آئیں گی. یہی اگر آپ کا جو آرگیومنٹ ہے میں اکرم شیخ صاحب کے پاس لے کے کہ شیخ صاحب اب یہ ہم جیسے لوگوں کو آپ سمجھائیں کہ اگر ججز کا یہ رویہ رہا تو اس سے وکلا جو ہیں وہ جو ہم نے دیکھا ہے لاہور کا واقعہ، وہ ذرا ہمیں ذرا ٹرانزیشن بھی سمجھائیں نا کہ جو نثار فنور آپ تھوڑا سا مجھے وقت دیجئے. میں یہ جو کرونالوجیکل آرڈر ہے نا، گزارش یہ ہے کہ وکلاء، پاکستان کے وکلاء، میں وکیل بنا ہوں انسپائرڈ بائی قائد اعظم محمد علی جناح، اور میں بڑی ذمہ داری سے آپ کے چینل پہ کہہ رہا ہوں اگر قائد اعظم محمد علی جناح کی جگہ کوئی بھی اور قائد ہوتے آج ہم پاکستان میں نہیں بیٹھے ہوتے. اسٹینلے والپٹ کہتے ہیں دنیا کا واحد قائد جس نے ایک نیشن سٹیٹ کو پرسیو کیا، پوری دنیا کے جغرافیے میں تبدیلی لائی. سر تو ہم جناح سے پی آئی سی تک کیسے پہنچے نا؟ میری بات تو سنیے ذرا، پی آئی سی کی بات بھی سن لیجئے. اس کو بھی دیکھیے نا، وہ بھی جان بچانے والا کا ایک ادارہ ہے. میری اہلیہ کا انتقال ہوا 14 اکتوبر 2014 میں. میں نے تو ڈائیگنوز کر لیا ان کو دیکھتے ہی کہ اللہ کے حضور پہنچ چکی ہیں. میرے 2 جوان بیٹے جو بیرسٹر ہیں وہ اپنے گھر کی ایک گاڑی میں لے کر پی آئی سی چلے گئے. ان کے پاس وہ ویل چیئر نہیں تھی، ایمبولینس وہ جو اسٹریچر نہیں تھا. خدا کی قسم نہیں، لیکن ہم نے کچھ نہیں کہا. ہم وہاں سے نکلے، نہیں بات سنی نا، ہم وہاں سے نکلے، ساتھ عمر ہاسپٹل ہے، وہاں دیکھا they pronounced my wife as dead. ہم گھر آ گئے. لیکن میں آپ کو یہ بات رہا ہوں، شام کو میں نے بلال زکریا صاحب اس وقت پی آئی سی کے سربراہ تھے، میں نے جب مجھے ہوش نہیں تھا، 3 دن کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے پہلا کام یہ کیا 200 اسٹریچرز اور 200 ویل چیئر میں نے ڈونیٹ کی. انہوں نے مجھے انکار کیا کہ یہ ہمارے پاس جگہ نہیں سٹور کرنے کی. یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب سے واپس آئیں گے تو ہم اکرم شیخ صاحب سے اور عرفان قادر صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں اکرم شیخ صاحب سے اور عرفان قادر صاحب سے. عرفان قادر صاحب، اب یہ آپ ہمیں بتائیں کہ جو ججز کا کانڈکٹ ہے اس سے جو کل پی آئی سی میں ہوا اس کا کیا کنیکشن ہے، یہ اب آپ ہمیں جلدی سے سمجھائیں کہ یہ جو ہم قانون کے اس سیکٹر میں نہیں ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ججز کے بیہیویئر سے وکلا کی جو یہ وکلا گردی ہے اس کا کیا کنیکشن بنتا ہے. یہ انفارچونیٹلی ہمارا ایک ایسا سیگمنٹ ہے جس کی کہ سائیکی میں یہ چیز گھس گئی ہے کہ جو بھی اس ملک میں ایک بہت بڑے ایک اداکار ہوتے تھے، ان کا نام تھا سلطان راہی. ان کو بڑا پسند کیا جاتا تھا ایک خاص طبقے میں، لیکن وہ تو فلموں کی حد تک تھا، وہ ایکٹر تھے اور بہت بڑے ایکٹر تھے. لیکن انفارچونیٹلی سلطان راہی ازم جو ہے یہ ہماری عدالتوں میں بھی ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ گھس گیا، اور انفارچونیٹلی یہ وکلاء کے کلچر میں بھی گھس گیا. کاش کہ یہ نہ ہوتا. اس کا مختصراً مطلب یہ ہے کہ ہم اگریسو بھی ہو گئے اور ہم انٹالرنٹ بھی ہو گئے. تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ یہ جو کلچر ہے اس کو تو ہمیں خیر آباد اب کہنا پڑے گا. اور یہ جو بھی ہوا پی آئی سی میں، اکرم صاحب یہ جو عرفان قادر صاحب کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کلچر کو خیر آباد کہنا پڑے گا. اس کے اندر بارز کیا رول پلے کریں گے؟ دیکھیں بارز کی طرف سے ابھی ہمیں کانڈمنیشن بھی سامنے نہیں کلیئر نظر آیا. اس جو تشدد کے واقعات ہیں میں اس کی مذمت کرتا ہوں، لیکن اس کی ابتدا جو اگر ڈاکٹرز نے جو کی ہے جو کل آپ کے چینل سے میں نے دیکھی ہے. نہیں سر،
ایک ڈاکٹر صاحب کھڑے تقریر کر رہے ہیں سر دیکھیں کہ ہم سیدھا کر دیں گے. پرووکیشن چاہے جو بھی ہو بٹ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, میری بات تو سنیے نا. میں غیر مشروط طور پہ میں یہ اعلان کرتا ہوں, اب کیا کر سکتی ہیں تاکہ ڈسکریج کریں. کہنے کی اجازت دیجیے گا تو میں عرض کروں گا نا. جی سر. بات یہ ہے کہ جس طرف سے بھی کوئی زیادتی ہوئی ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں. ڈاکٹرز نے بھی زیادتی کری ہے سر, ڈاکٹرز نے اس ویڈیو کی معافی بھی مانگ لی. تو میں بھی جن وکلاء سے کچھ میری عرض سنیے, اگر وہ وکلاء ہیں, یہ تو ابھی ان کے پاس ویڈیو ہے نا, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کیا یہ وکلاء نے توڑ پھوڑ کری ہے یا دہشت گردی کی ہے؟ کیا آپ کے پاس, آپ کی میری بات سنیے عارفہ نور صاحبہ, میری بات سنیے. دیکھیں نا سر, اس وقت جو وکیلوں کی آرگنائزیشنز ہیں وہ کیا کریں گی اپنے لوگوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے؟ بات کو آپ تو اس وقت ان کو ڈیفینڈ کرنے میں عارفہ میری عرض سنیں, میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں آپ کو ایک اور توجہ دلا رہا ہوں. جی سر. It will ignite a chain reaction into of a graver magnitude. حکومت کا یہ اقدام کہ ان کو دہشت گردی میں چالان کر دیا جائے, دہشت گردی کی عدالتوں میں پیش کر دیا جائے, یہ وہ وکلاء جو اس میں ملوث نہیں تھے, میں ان میں ملوث نہیں تھا, لیکن میں اس کی مذمت کرتا ہوں. یہ دہشت گرد نہیں تھے, ڈاکٹرز نے پرووک کیا, کبھی حکومت نے یہ دہشت گرد نہیں تھے. عرفان صاحب آپ بتائیں کیا بار ایسوسیشنز کوئی رول یہاں پلے کر سکتی ہیں ڈسکریج کرنے کے لیے؟ بالکل کریں گی, بالکل کریں گی. اور بار ایسوسیشن سر وہ عرفان صاحب, ہاں جی میں سمجھتا ہوں کہ بار ایسوسیشنز بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہیں, اور یہاں پہ ان کا رول جو ہے بالکل نیوٹرل ہونا چاہیے. نہ ان کو ڈاکٹرز کی سائڈ لینی ہے, نہ ان کو وکلاء کی سائڈ لینی ہے, اور ان کو یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمارے پاکستان میں پرووکیشن جو ہے وہ ہم لوگ بہت زیادہ پرووک ہوتے ہیں, اور آنر کلنگز بھی اسی کا ایک شاخسانہ ہے. اور جو پرووک کرتا ہے وہ ایک اور شخص ہوتا ہے, اور دوسرا جو ہے جا کے اس کو مار دیتا ہے. تو کیا اس حد تک ہمیں پرووک ہونا چاہیے کہ یہاں تک چیز نوبت آئے؟ یہ بھی بار کاؤنسلز کو چاہیے کہ ہمارے جو لائرز ہیں ان کو ایجوکیٹ کریں, اور ڈاکٹرز کو چاہیے کہ وہ اپنے جو گروپ کے لوگ ہیں ان کو ایجوکیٹ کریں کہ نہ کوئی کسی کو پرووک کرے, اور نہ کوئی پرووکیشن کو اس حد تک لے جائے کہ اس کے بدلے میں لوگ جو ہیں ان کی جانیں ضائع ہونا شروع ہو جائیں. سر بٹ یہ تو ایک لانگ ٹرم میجر ہے نا کہ اویئرنیس ہونی چاہیے. شارٹ ٹرم کے اندر کیا ڈسپلنری ایکشن لے سکتی ہیں بار کاؤنسلز, اور کیا ان کو لینا چاہیے؟ بالکل لے سکتی ہیں, بالکل لینا چاہیے, اور لینا بھی چاہیے, لے سکتی ہیں اور لینا چاہیے انہیں. بالکل. کیا لینا چاہیے سر؟ ان کو ان وکلاء کے خلاف ثبوت اکٹھا ہونے پر کارروائی کرنی چاہیے, اور جو وکالت سے سسپینشن کی صورت تک بھی ہو سکتا ہے. عرفان صاحب لیکن میری بات سنیے ذرا, صاحب میری بات سنیے. ایک ہی وقت میں ایک وکیل کو آپ دہشت گردی کی عدالت میں بھی پیش کر رہے ہیں, اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بار کونسلز ان کو پریکٹس سے ریموو کرتے ہیں. میری بات ذرا سنیے نا, یہ کیا حکومت کا جو موسٹ ڈسپلنڈ فورس جو ہے, گورنمنٹ از سپوز ٹو بی دی موسٹ ڈسپلنڈ فورس. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ واقعہ ہوا 600, 700, 800, 1000 وکلاء پی آئی سی کی طرف جا رہے تھے, ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کہاں تھیں؟ سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم نے کل شو کے اندر نا جو کل کا واقعہ تھا وہ ڈسکس کر لیا. آج ہم کوشش یہ کریں کہ ہم دیکھیں کہ آگے یہ کیسے واقعات نہ ہو, اور جو لیگل کمیونٹی ہے وہ اپنے آپ کو خود ہی ریگولیٹ کرے. تو ہم اس پہ بات کریں. عرفان صاحب ویری کوئکلی, اکرم شیخ صاحب کا خیال ہے کہ ثبوت مل جائے تو ان کے لائسنسز کینسل کر دینے چاہیے. آپ کے خیال میں کیا یہ ممکن ہے جو بارز الیکشن جیتنے کے لیے انہی وکلا کے ووٹس کے سپورٹ کے منتظر ہوتے ہیں, کیا وہ یہ کر سکیں گے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ اگر ایک لائر جو ہے وہ وکیل کے نام پہ اگر انہوں نے وائلنس کیا ہے, انہوں نے کرائم کیا ہے, تو نہ صرف کہ وہ کرائم ہے بلکہ ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن بھی بارز کر سکتی ہیں, اور بعض امپاورڈ ہیں کہ وہ ان کے لائسنسز جو ہیں ان کو کینسل کر دیں. تو یہ پاور ہے بار کو. لیکن یہ بات ٹھیک ہے اکرم شیخ صاحب کی کہ ہر کیس کے اپنے فیکٹس اور سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا فیکٹس ایسے ہیں کہ ایک وکیل جو ہے وہ اتنا قصوروار ہے کہ فار ایور اس کے لائسنس کو کینسل کر دیا جائے فار آل ٹائمز. تو یہ چیز جو ہے اس کو اس اقدام تک پہنچنے کے لیے ڈیفینیٹلی اگلے تمام شواہد جو ہیں وہ اور ایویڈنس سامنے ہونا چاہیے.
بہت بہت شکریہ دونوں نے ہمارے شو میں حصہ لیا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے آصف علی زرداری صاحب کی، جن کو بیل مل گئی ہے، اور اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اس وقت تعلقات ہیں حکومت کے ساتھ اور فیڈریشن اور سندھ کے درمیان جو ہمیں ٹینشن نظر آ رہا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کا، جن کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے منی لانڈرنگ اور پارک لین ریفرنس کیس میں طبی بنیادوں پر ضمانت ان کی منظور کر لی ہے، اور آج ہی ان کی رہائی ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کے اندر، پیپلز پارٹی ایز این اپوزیشن جماعت وفاق کے اندر اور وفاقی حکومت کے اندر کتنا تناؤ اس وقت باقی ہے. زرداری صاحب کو نیب کی جانب سے اس سال جون میں منی لانڈرنگ اور آمدن سے زیادہ اثاثے بنانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا. گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی خراب صحت کی بنیاد پر ان کی ضمانت کی درخواست منظور کر لی ہے، جس کے نتیجے میں آج زرداری صاحب کی رہائی جو تھی وہ عمل میں آئی. اور جب تک اطلاعات آئی تھیں وہ یہ تھیں کہ وہ جیل سے نکل کے زرداری ہاؤس اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، اور اب یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ کراچی ان کو کب لے کے جایا جائے گا. اس کے علاوہ زرداری صاحب کے علاوہ فریال تالپور صاحبہ، خورشید شاہ، آغا سراج درانی صاحب، یہ سب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں جو نیب کے ہاتھوں گرفتار ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ الزام لگاتی ہے حکومت پہ کہ یہ جو ساری گرفتاریاں ہیں یا کرپشن کی جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، یہ ایک سیاسی انتقامی جو ہے کارروائی ہے، اور اس کے اندر کوئی ان الزامات کے اندر سچائی نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں، اور ساتھ میں وہ بلاول بھٹو زرداری کو خاص طور پہ کافی تنقید کا نشانہ بھی بناتے رہے ہیں جو ان کی سپیچز ہیں. اور اس کے علاوہ حکومت کے اندر اور جو وفاقی حکومت ہے اس کے درمیان بھی کافی تناؤ ہے بہت سارے ایشوز پہ. 3 روز قبل ہی جو گورنر سندھ ہیں عمران اسماعیل صاحب، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، انہوں نے یہ سفارش کی یا گزارش کی کہ ایس ایس پی اعجاز شیخ صاحب کو سندھ سے وفاق کی طرف تبادلہ ان کا کر دیا جائے. سندھ حکومت کا اس کے اوپر شدید رد عمل آیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ وفاق کی جانب سے مداخلت ہے. اس سے قبل جو اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ کے اندر، جن کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہے، وہ بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کئی دفعے ملاقات کر چکے ہیں، اور جس میں انہوں نے الزام لگایا ہے یا شکایت کی ہے کہ جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں ان کی کارکردگی جو ہے بالکل اطمینان بخش نہیں ہے. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید قمر صاحب، جو سینئر پارلیمنٹیرین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور سابق وفاقی وزیر. ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو. جی سر، تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے زرداری صاحب کی. کچھ اطلاعات ہیں آپ کے پاس کہ وہ کب کراچی کے لیے روانہ ہوں گے؟ کچھ اطلاعات میڈیا پہ آئی تھیں کہ آج رات کو ہی غالباً وہ نکل جائیں گے کراچی کے لیے، مگر یہ کنفرم نہیں ہوئی تھیں. نہیں، ابھی میرے پاس کنفرمیشن نہیں ہے. جو ایکسپیکٹیڈ ہے وہ تو بات یہی ہے کہ وہ آج رات کو ہی آ رہے ہیں، unless some new development in اسلام آباد. یہاں سارے لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں. جی سر، زرداری صاحب کی اب اگر ہم بات کریں ہیلتھ کی، ان کی صحت کی، تو ایگزیکٹلی اب جو بیل تو مل گئی ہے، پر جب وہ جائیں گے کراچی کے اندر ہسپتال میں ایڈمٹ ہوں گے، کہتے ہیں سارا بندوبست ہوا ہے، تو جیسے کہ نواز شریف صاحب کے کیس میں تھا کہ یہاں بھی ڈائگنوزز کا ایشو ہے، ان کے ٹیسٹ کرنے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ مسئلہ کیا ہے، یا صرف یہ ہے کہ جو ساری پرابلمز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں اور صرف اب علاج ہے جو ان کے اپنے ذاتی فزیشنز کریں گے؟ نہیں، دیکھیں نا، یہ تو ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ ڈاکٹروں نے جن کے فیصلے کرنے ہیں. ابھی تک تو صرف ایک میڈیکل بورڈ بیٹھا ہے جس میں فار دا فرسٹ ٹائم ان کی طرف سے بھی ایک نامنی بیٹھا تھا. اور کیونکہ پہلے گورنمنٹ کے جو نامنیز تھے انہوں نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ ہی ریکوائرڈ سیریس میڈیکل اٹینشن،
اور جو اب ایکسپینڈڈ بورڈ تھا اس نے بھی یہ کیا، بلکہ اس نے زیادہ ڈیٹیل میں بتایا کہ یہ چیزیں ریکوائرڈ ہیں، جس میں ڈیفینیٹلی کچھ پہلے تو ٹیسٹ ہیں، اس کے بعد پروسیجرس جو ہیں وہ ہونے ہوں گے، ان کی کمپلیکیشنس ہیں، ظاہر بینگ ڈائبیٹک اینڈ آل دیٹ، اس کے ساتھ ہارٹ کا مسئلہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو کلوزلی مانیٹر کر کے پھر ہی فیصلہ بھی ہوگا اور کوئی آگے کام بھی کیا جائے گا۔ تو سر از دیر اے پاسبلٹی کہ زرداری صاحب بھی نواز شریف صاحب کی طرح علاج کے لیے باہر جائیں، یا آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ابھی کراچی کے اندر ضیاء الدین ہاسپٹل میں سب کچھ مینیج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں عارفہ، یہ بھی ایسا سوال ہے جس کا جواب نہ میں نہ کوئی اور سیاستدان دے سکتا ہے، نہ یہ تو ڈاکٹر دے سکتے ہیں اسی چیز کا جواب، کہ اگر تو ہی کین بی ٹریٹڈ ہیئر، تو آئی ایم شیور ہر ایک پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے قریب کوئی ہسپتال ہو جس میں ٹریٹمنٹ ہو، لیکن اگر نہیں ہو سکتا تو ظاہر ہے کہ جان سے زیادہ عزیز تو اور کوئی چیز نہیں ہوتی، تو پھر ان کے لیے دوسری کوششیں کی جائیں گی، لیکن میرا خیال ہے کہ فرسٹ سٹیج پہ تو وہ یہیں پہ کوشش کریں گی کہ جو کچھ بھی ہو سکے۔ اور سر اب جو نیب کی طرف سے کارروائی ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف، آپ کی اس کے اوپر کوئی پوزیشن تبدیل ہوئی ہے، یا آپ کے خیال میں ابھی بھی نیب کی وہی سیاسی انتقام ہی ہے، اور جو یہ زرداری صاحب کو اگر ریلیف ملا ہے تو یہ کورٹس کی طرف سے ملا ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ پوزیشن تبدیل ہونے کی کوئی سچویشن پیدا ہوئی نہیں ہے۔ جو ایک نیب کی طرف سے یا فار دیٹ میٹر جو اس وقت کی سٹنگ سویلین گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے سٹانس ہے، اس میں بھی کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ وہ تو اب جیسے جیسے ہے دائرہ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ جیسے آپ نے خود کہا، اب بلاول صاحب کو تنقید کا نشانہ بنانے کا کیا مقصد ہے؟ وہ تو صرف سیاسی بات ہے نا، وہ تو ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو کبھی حکومت میں رہا ہو یا جس کو کوئی ہولڈر آف پبلک آفس ہو، پہلی دفعہ تو الیکٹ ہو کے آئے ہیں کسی بھی اسمبلی میں ابھی تو، لیکن بہرصورت ان کا ٹارگٹ یہی ہے، کیونکہ جس سے سب سے زیادہ ان کو خطرہ ہوتا ہے وہی ٹارگٹ بنتا ہے، وہی ٹارگٹ بنتا ہے عمران خان کا، وہی ٹارگٹ بنتا ہے نیب کا۔ سو اس کو تو میں کسی صورت میں بھی ایک جو ہے کریڈیبل اکاؤنٹیبلٹی پروسیس تو نہیں کہہ سکتا نا، کہ صرف گورنمنٹ کے اپوننٹس جو ہیں وہ ٹارگٹ ہو کے ایک ایک کر کے اٹھائے جائیں اور ان کے اوپر جو ہے کام ہو۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بھی اس کو کہے گا کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے۔ دس از پارٹ آف پالیٹکس آف پاکستان۔ جی بٹ سر پچھلے دنوں میں کچھ بات اس طرح کی آتی تھی سامنے، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی خود ڈائریکٹلی نہ کرے، بٹ اور لوگ یہ سوال ضرور اٹھا رہے تھے کہ فرق ہے اس ٹریٹمنٹ میں جو نیب سے یا کورٹ سے ایک پنجابی لیڈر کو یعنی کہ نواز شریف صاحب کو مل رہی ہے، اور جو سندھ سے لیڈر ہے اس کو مل رہی ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈائریکٹلی یہ بات اگر نہیں بھی کرتی تھی تو اور اگر کچھ صحافی ایسی بات کر رہے تھے یا کامنٹیٹرز کرتے تھے تو اس کو انڈورس ضرور کیا جاتا تھا، بٹ ڈو یو تھنک کہ اب یہ تنقید جو ہے وہ شاید نہیں ہو سکتی کیونکہ زرداری صاحب نے جب بیل کے لیے اپلائی کیا تو ان کو بھی مل گئی ہے؟ عارفہ، مجھے پتہ نہیں کہ میں اس ساری چیز کا کیا جواب دوں، کیونکہ صرف اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس سے باتیں آپ کر لینا، اس میں کوئی تجزیہ نہیں ہے، کوئی ایموشن نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک پرائم منسٹر جو بھی میرے حساب سے ٹارگیٹڈ تھا، مطلب میاں نواز شریف، آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کو کامے پہ پہلے نکالا جانا اور پھر یہ سارے کیسز بننا کوئی میریٹوریس قسم کا کام تھا، لیکن جب کنوکشن کے بعد ان کو اجازت ملی نہ صرف بیل کی بلکہ ان کو باہر بھی جانے کی، اور زرداری صاحب تو صرف ایٹ دا فرسٹ اسٹیج یہ مانگ رہے تھے کہ میرے اپنے جو ڈاکٹرس ہیں وہ مجھے ایگزامن کریں، بجائے اس کے کہ صرف سرکاری ڈاکٹرس کریں، وہ بھی نہیں دیا جا رہا تھا، تو ایک سٹارک ڈفرنس نظر آتا تھا بٹوین دا ٹو ٹریٹمنٹس۔ اب بھی ایک سٹیپ ہوا ہے، ڈونٹ فرگیٹ کہ اسٹیٹس میں چاہے صحیح غلط اپنی جگہ پہ، اسٹیٹس میں فرق تھا نا ایک کنوکٹڈ بندے میں اور جو ایک بندہ جس کا ٹرائل بھی نہیں شروع ہوا ابھی۔ سو یہ ساری باتیں دیکھ کے ہی لوگ اس کے تو نظر آ رہا ہے آپ کے کہنے میں۔ جی سر، یہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک۔ ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک،
اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم نوید قمر صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, ہم گفتگو کریں سید نوید قمر صاحب سے, اور ہم بات ابھی تک کر رہے تھے آصف علی زرداری صاحب کی صحت پہ, اور اب ہم بات کریں گے جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان تعلقات ہیں, چاہے وہ وفاقی لیول پہ ہوں یا صوبائی لیول پہ. جی سر, تو پچھلے دنوں میں ہمیں ذرا تناؤ کافی نظر آیا جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ کی حکومت ہے اینڈ پاکستان تحریک انصاف, مگر ساتھ میں اگر ہم وفاق کو دیکھیں تو اس وقت کافی ضرورت ہے آپ کی کوآپریشن کی اور آپ کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنے کی وفاقی حکومت کو. لیجسلیشنز ڈیو ہیں, الیکشن کمیشن کا ایشو ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت کس موڈ میں ہے, آپ کس طرح اپروچ کریں گے جو سارے یہ ایشوز ہیں؟ کئیوں کا تو بالکل ڈائریکٹلی تعلق آپ کے ساتھ ہے, اگر لیجسلیشن کا نہ بھی ہو تو ای سی پی کے جو ممبرز ہیں وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی وفاقی حکومت کی. عارفہ, یہ باتیں سب صحیح ہیں, یہ وہی باتیں جو کہ ہم اتنے دنوں سے کرتے آئے ہیں, جو جس کانٹیکسٹ میں بھی آپ بات کریں, چاہے اب الیکشن کمیشن کی بات ہو وچ از اے کروشل ڈیسیشن اینی ڈے ناؤ, اس پہ کوئی فیصلہ ہونا ہے, یا پھر جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن یا نان ایکسٹینشن کا ایشو ہے, وہ بھی بال کیونکہ پارلیمنٹ کے کورٹ میں ہے, تو ظاہر ہے کہ ان ساری چیزوں پہ ایک سیریس لیجسلیٹو پروسیس ہونا ہے. سیریس لیجسلیٹو پروسیس کے لیے آپ کو ایک ورکنگ ریلیشن شپ رکھنی پڑتی ہے, اور سم ہاؤ اتنے عرصے میں اس چیز کا فقدان رہا ہے. شاید یہ سمجھا جا رہا ہے حکومت وقت کی طرف سے کہ گالی دے کے اور ہم ان کو خراب کر کے پبلک میں اپنا گراف اوپر کر رہے ہیں اور ان کو نیچے کر رہے ہیں, اور باقی چیزیں خود بخود ہو جائیں گی. وہ تو ان کا کنسرن نہیں ہے, وہ تو جن کا ہے وہ خود ہی جا کے اس کو نمٹ لیں گے. تو سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, جسٹ وانٹڈ ٹو ایڈ ہیئر کہ جب بھی اسپیکر اسد قیصر صاحب بات کرتے ہیں تو وہ یہ ضرور کہتے ہیں, اور بھی حکومتی وزراء یہ کہتے ہیں کہ بیک چینل آپ لوگوں سے یعنی کہ اپوزیشن سے رابطے موجود ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے. مطلب کہ وہ ہمیشہ یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ تعلقات شاید اتنے خراب نہیں ہیں جتنے ہم جو باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ان کو لگتا ہے. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ بیک چینل سے اگر مراد یہ ہے کہ کچھ وزراء مل گئے, کچھ ان کے لوگ مل گئے, تو وہ تو ہے نا, وی آر آل پارٹ آف دا سیم انسٹیٹیوشن, پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں تو آپ کا انٹریکشن ایک لحاظ سے ہوتا ہے, اور مے بی کہیں میننگ وہ کم از کم اس الیکشن کمیشن کے حساب سے ایک حد تک ڈائلاگ بھی ہے. That I would not deny. Beyond that نہیں ہے نا, یہ تو ایک ڈیٹلی بیسس کا کام ہے کہ گورنمنٹ اپوزیشن مل کے لیجسلیشن کرتے ہیں, اور خاص کر یہ تو بڑا لاپ سائیڈڈ سچویشن ہے. ایک سیکنڈ, لاپ سائیڈڈ سچویشن ہے جہاں گورنمنٹ کو صرف ایک ہاؤس میں میجورٹی ہے, دوسرے ہاؤس میں میجورٹی بھی نہیں ہے. تو سر کیا یہ الیکشن کمیشن کا بھی مسئلہ جو ہے ہم اگلے چند دنوں میں حل ہوتا ہوا نہیں دیکھیں گے؟ آپ کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا الیکشن کمیشن پہ تو کم از کم ایک حد تک ڈائلاگ چل رہا ہے. اب وہ فروٹفل ہوتا ہے یا نہیں, یہ تو وقت کے ساتھ بات سامنے آئے گی. لیکن کنسلٹیٹیو پروسیس ہے, لیکن اس کا فالٹی کنسلٹیٹیو پروسیس اس لیے ہے کہ کانسٹیٹیوشن بہت کیٹیگوریکلی کہتا ہے کہ پہلے لیڈر آف دا ہاؤس اینڈ لیڈر آف اپوزیشن آپس میں کنسلٹیشن کریں گے, ایکسچینج کریں گے 3 نام اینڈ آل دیٹ. وہ پروسیس سرے سے ہوا ہی نہیں, اور صرف اس لیے نہیں ہوا کہ ایک سائڈ ہٹ دھرمی سے کہتے ہیں کہ یہ سارے چور ہیں, ہم چوروں سے بات نہیں کرتے. تو اس میں نوید قمر صاحب آپ نے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. we'll be back tomorrow at the same time.